नाज़रीन, इसराइल रोज बरोज फंसता चला जा रहा है, चाहे गजा का महाज हो या फिर दुनिया का, दोनों महाजों पर उसे शिकस्त हो रही है। गजा के महाज पर उसे मुसलसल फौजी नाकामी उठाना पड़ रही है और उसके फौजी हलाक हो रहे हैं, जबकि दुनिया के महाज पर अब इस्लामी दुनिया उसके खिलाफ खुलकर बोलने पर और फ़लस्तीनियों की मदद करने पर मजबूर हो गई है। जैसा कि अब इंडोनेशिया के वज़ीर-ए-आज़म ने भी फ़लस्तीन और गजा की खुलकर इमदाद का ऐलान कर दिया है। इसके अलावा ब्लिंकन के मिडिल ईस्ट के नाकाम दौरे के बाद अब CIA के चीफ को एक अहम मिशन पर मिडिल ईस्ट रवाना कर दिया गया है, क्योंकि इस वक्त US के फौजी अड्डे मुसलसल अटैक्स की जद में हैं और US को अब के जो अपने मफादात हैं वो उनको खतरे में नजर आ रहे हैं। इसराइल की बड़ी शिकस्त होती हुई उन्हें एक तरह से नजर आ रही है, जिस तरह से लबनान, यमन ये हमला कर चुके हैं और बाकी रियासतों के बड़े हमले की वहां पर खदशा मौजूद है। इसके अलावा चाइना और रशिया एक बार फिर खुलकर सामने आए हैं और उन्होंने इसराइल के लिए और अमेरिका के लिए बड़ी मुश्किलात पैदा कर दी हैं। जो न्यूक्लियर बम गिराने की धमकी दी गई थी, अब वही उनके गले पड़ गई है और रशिया ने कहा है भाई इसका मतलब तुम्हारे पास न्यूक्लियर बम है, ये तो ऑफिशियली तो उनके पास उन्होंने डिक्लेयर नहीं किया हुआ, तो वहां पर एक नया इनके गले में वो बयान पड़ गया है। तो ये सारी अहम तरीन तफसीलात है जो कि मैं आपके सामने शेयर करूंगा। आज की वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाएगी क्योंकि अपडेट्स बहुत ज़्यादा हैं और सबसे पहले अगर हम गजा के लोगों की बात कर लें तो एक एक डिटेल मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं, क्योंकि 10,000 से ज़्यादा लोग वहां पर शहीद हो चुके हैं, जो कि सिर्फ नंबर नहीं है बल्कि हर एक बंदे की एक एक स्टोरी है। तो वहां पर जो अपील्स दुनिया को की जा रही हैं, जो अरबों को की जा रही हैं, वो एक एक चीज़ मैं तफसील के साथ आपके सामने ज़रूर शेयर करना चाहता हूं ताकि आपको असल पिक्चर का पता चल सके कि भाई वहां पर हो क्या रहा है। सबसे पहले कि 10,000 से ज़्यादा लोग शहीद हो चुके हैं और ये स्टैट्स इस वक्त कंफर्म हो चुके हैं और वहां पर फ़लस्तीनी किस तरह से दुनिया को मुखातिब कर रहा है। हाउ मैनी मोर डेथ्स विल इट टेक फॉर द असॉल्ट टू ब्रॉट टू एन एंड? 50,000, 1 lakh. As we witness our homes, hospitals and schools turn into rubble, we are crying out for a shred humanity from world leaders. दुनिया को वो मुखातिब कर रहे हैं कि क्या जब 50,000 हो जाएंगे, जब लाख हो जाएंगे, फिर तुम रुकोगे, फिर दुनिया के जो लीडर्स हैं तब वो इंटरवीन करेंगे? हमारे सामने ये जो ह्यूमैनिटी है वो पाश पाश होकर रह गई है। फिर आगे ये एक और फ़लस्तीनी की अपील देखिए, वो कह रहा है कि आर यू एंजॉयिंग दिस हॉरर मूवी? कि जो गजा में जो हौलनाक चीजें हो रही हैं, ये इस हॉरर मूवी को तुम एंजॉय कर रहे हो? हाउ मेनी पीपल टू बी किल्ड फॉर द पीपल, फॉर द वर्ल्ड लीडर्स टू मूव टू डू समथिंग? वी आस्क फॉर सीज फायर, वी आर ऑल सिविलियंस। तो इस तरह से इमदाद की अपीलें की जा रही हैं और तंज किया जा रहा है दुनिया पर, और उनको शर्मिंदा किया जा रहा है कि भाई ये कुछ हॉरर मूवी नहीं चल रही कि तुम वहां पर बैठकर उसको एंजॉय कर रहे हो, को कब तुम इंटरवीन करोगे, कब तुम इस कत्ले आम को रुकवाओगे? तो ये जो उनकी अपीलें हैं उसमें आप उनका दर्द और वहां के हौलनाक जो हालात है उसका बाखूबी अंदाजा लगा सकते हैं। फिर आप ये हेडलाइन देखिए कि एवरी डे पैलेस्टीनियन एंड गाजा डिसेंडेड फर्दर इनटू हेल, कि वो जहन्नम तो पहले ही बन चुका है लेकिन उससे भी मजीद अबतर यहां पर सूरत हाल होती जा रही है। आई एम नॉट श्योर आई हैव दैट वर्ड्स दैट विल डू एनी जस्टिस to what's been happening, or to be suffering, or the grief, or to be hurt edge of mothers and fathers and brothers and sisters and friends and fiancés and husbands and wives. People have been through hell. It has been hell for the past 1 month and it continues, and every single day we descended a step फर्दर इनटू हेल। वो कह रहे हैं कि पता नहीं मेरे पास वो अल्फाज हैं या नहीं कि मैं उस सफरिंग को बयान कर सकूं जिससे हमारे माँ बाप, जिसमें हमारे बहन भाई, हमारे फ्रेंड्स, हमारे फियांसीज, हमारे हस्बैंड्स गुजर रहे हैं। ये 1 महीने से ये जहन्नुम बना दिया गया है। एंड एवरी सिंगल डे वी आर गोइंग स्टेप बाय स्टेप फर्दर इनटू द हेल। तो मेरे पास भी अल्फाज नहीं है कि मैं उनके दर्द को सही मानों में आपके सामने पेश कर सकूं। जो चीज़ें मैं आपके सामने पढ़ रहा हूं, शायद इससे वीडियो लंबी हो जाए, लेकिन ये मैं सिर्फ आपको असली पिक्चर दिखाना चाह रहा हूं कि वहां पर क्या क़यामत बरपा है, लोग किस तरह की चीज़ें वहां पर बर्दाश्त करने पर मजबूर हैं। हम उस चीज़ का तसव्वुर भी नहीं कर सकते जिसमें एक एक लम्हा उनका गुजर रहा है।
پھر جو ہسپتالوں پر قیامت ڈھائی جا رہی ہے، ہزاروں زخمی وہاں پر موجود ہیں، ہزاروں لوگوں نے پناہ لے رکھی ہے اور وہاں پر ڈائریکٹ اٹیک شروع ہو چکے ہیں. جیسا کہ سب سے بڑا جو ہاسپٹل ہے الشفا ہاسپٹل، اس کے حوالے سے آپ پڑھیے کہ الشفا مسٹ بی پروٹیکٹڈ، منسٹری اسپوکس مین. یہ آپ دیکھیے کہ the occupation is going beyond all the red lines. It is responsibility of the United Nations, WHO and others to protect Al-Shifa medical complex, and they must adopt decisive procedures to do that. The spokesperson said the hospital cannot be evacuated because it is caring for thousands of wounded people, kidney dialysis and newborns intensive care units in addition to displaced people. تو وہ بتا رہا ہے کہ کس طرح ہم زخمیوں کو جو ڈائلسس پر ہیں، جو نیو بورن بیبی ہیں، جو طرح طرح کی بیماریوں کا شکار ہیں، جو زخمی ہیں، ان کو ہم کس طرح سے ایویکویٹ کر سکتے ہیں، ان کو کہاں ہم لے کر جائیں. پھر آپ یہ دیکھیے کہ غزہ ہاسپٹلز اٹیک سینڈز کلیئر میسج ٹو اس. اب یہ ایک ڈاکٹر کہہ رہا ہے کہ یہ جو سولر پینل پر اور ڈائریکٹلی اٹیکس کیے جا رہے ہیں، یہ ہم پر ہمارے لیے کلیئر میسج ہے کہ ہم فل فار یہاں پر لیو کر جائیں. مثال کے طور پر یہ کینیڈین ڈاکٹر ہے جو 10 سال سے غزہ میں موجود ہے اور وہاں پر والنٹیرلی سروسز فراہم کر رہا ہے. تو وہ کہہ رہا ہے کہ یہ جو اٹیکس ہو رہے ہیں یہ ہمارے لیے میسج ہے، ایک وارننگ ہے کہ ہم لیو کر جائیں ورنہ ہم یہاں پر مارے جائیں گے. انہوں نے کہا کہ القدس ہاسپٹل جو کہ ہمارے ہاسپٹل سے 20 میٹر کے فاصلے پر ہے، اس کو ڈائریکٹلی اٹیک کیا گیا اور وہ ہمارے لیے کلیئر میسج تھا کہ اگر ہم فل فار لیو نہیں کرتے تو پھر ہم پر بھی ڈائریکٹ حملہ ہو سکتا ہے. اور اس نے کہا کہ ہم بالکل لیو نہیں کریں گے اور اس طرح لوگوں کو چھوڑ کر میں نہیں جا سکتا. یہ ایک کینیڈین ڈاکٹر کہہ رہا ہے. پھر آپ یہ الجزیرہ کی ایک رپورٹ دیکھیے، اے ڈے ود دا ڈاکٹر. ڈاکٹر اس کو کیا کہہ رہی ہے کہ ایوری ڈے وی سے ٹوڈے واز دا ورسٹ ایور then the next day turns out even worse. کہ ہم ہر روز کہتے ہیں کہ آج کا دن تو سب سے برا تھا لیکن جو اگلا دن آتا ہے وہ اس سے بھی برا ہوتا ہے. تو یہ مظالم اس وقت غزہ میں ڈھائے جا رہے ہیں اور کوئی بھی ان کی چیخیں، ان کی تکلیفیں سننے کو تیار نہیں ہے. پھر یہ آپ انڈونیشین ہاسپٹل کے ڈاکٹر کا بیان دیکھیے، یہ آپ کو دہلا کے رکھ دے گا. I complain to God about the Arabs, Muslim states and the oppressive world. کہ میں خدا سے جا کر شکایت کروں گا جو عرب کر رہے ہیں، جو خاموشی انہوں نے سادھی ہوئی ہے، جو مسلم سٹیٹس کر رہی ہیں اور جو دنیا کے ظالم ریاستیں کر رہی ہیں، یہ سب کی شکایت میں آگے جا کر خدا سے کروں گا. اور یہ ایک ڈاکٹر کہہ رہا ہے کیونکہ جو چیزیں وہ وہاں پر دیکھ رہا ہے ان کے لیے بھی وہ قابل برداشت نہیں ہے. کیونکہ پہلے بھی میں آپ کے سامنے کئی ان کے بیانات رکھ چکا ہوں جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ اس طرح کی جنگ، اس طرح کی دردناک اور خونخوار جنگ ہم نے آج تک نہیں دیکھی. اور یہ ان ڈاکٹرز کے بیانات ہیں جنہوں نے کئی جنگوں میں جا کر والنٹیرلی اپنی سروسز دی ہیں. تو وہ بھی ان مناظر کو دیکھ کر اپنے جذبات پر قابو نہیں رکھ پاتے. جو باہر سے بھی آئے ہیں، جن کے کوئی رشتے بھی نہیں ہیں، تو وہ بھی اپنے جذبات پر قابو نہیں رکھ پا رہے. اس کے علاوہ ایک اور خبر یہ سامنے آئی ہے کہ نارتھ سے بہت بڑی تعداد میں قافلے جو ہیں وہ ساؤتھ کی طرف روانہ ہے. دراصل نارتھ میں زندگی ناممکن کے قریب ہو کر رہ گئی ہے. بالکل وہاں پر سروائیول ناممکن ہے اور اتنی بمباری کی جا رہی ہے کہ لوگ ہر وقت موت کے خوف میں مبتلا ہیں. 3 لاکھ کے قریب لوگ نارتھ میں پھنسے ہیں لیکن وہ سارے لیو نہیں کر سکتے. چند ہزار میں یعنی 5 سے 6 ہزار کے قریب لوگوں نے یہاں سے نارتھ سے ساؤتھ آئے ہیں اور وہ اکٹھے نکلے ہیں تاکہ جو ہے وہ ان پر کوئی مار نہ دیا جائے. اس سے پہلے جو سینکڑوں میں نکلے تھے، یعنی اگر کوئی 100 لوگوں کا قافلہ نکلا ہے، 50 لوگوں کا نکلا ہے تو ان کو مار دیا گیا. تو اب انہوں نے نئی اسٹریٹجی یہ بنائی ہے کہ 5 سے 6 ہزار لوگ اکٹھے نکلے ہیں لیکن روڈ سارے تباہ شدہ ہیں. تو وہ جو 30-35 کلومیٹر کا یہ فاصلہ ہے وہ انہوں نے پیدل طے کیا ہے، جس میں چھوٹے بچے بھی ہیں، عورتیں بھی ہیں. اور رپورٹ کے مطابق یہ جو ڈسپلیسڈ ہوئے ہیں سارے 15 لاکھ لوگ، ان میں 15% ڈسیبل ہیں. 15% لوگ جو ہیں وہ معذور ہیں اور 15 لاکھ کا اگر ہم 15% نکالیں تو 2,25,000 بنتا ہے. اور یہ معذور کس وجہ سے ہوئے ہیں؟ یہ پہلے جو بمباریاں ہوئی ہیں یا ابھی جو متاثر ہوئے ہیں، کسی کو ٹانگ پر گولی لگ گئی، کسی کو کوئی زخم ہو گیا تو وہ معذور ہو گئے، تو وہ 2,25,000 ہیں. تو یہاں پر جو پیدل سفر کر کے آ رہے ہیں ان میں بھی بڑی تعداد جو ہے وہ معذور لوگوں کی ہے، جو 30 سے 35 کلومیٹر بغیر کسی سواری کے نارتھ سے نکل کر ساؤتھ میں آئے ہیں. اور ساؤتھ میں کون سا ان کے لیے کوئی سیف جگہ ہے، لیکن صرف ایک امید کے طور پر وہ وہاں پر آ رہے ہیں.
اور دراصل اسرائیل کی یہ ایک نئی اسٹریٹجی بھی ہے. مثال کے طور پر آپ دیکھیے کہ ساؤتھ غزہ بیکمنگ کنسنٹریشن کیمپ, یعنی کہ جو ساؤتھ غزہ ہے یہ ایک حراستی کیمپ بن چکا ہے. دراصل پہلے بھی میں بتا چکا ہوں کہ اب یہ کر کیا رہے ہیں کہ وہاں سے سارے لوگوں کو پہلے ساؤتھ میں جمع کر رہے ہیں. یہ کہہ رہے ہیں جی یہاں پر نارتھ میں آپ کے لیے خطرہ ہے, فلاں ہے فلاں ہے, تو سب لوگوں کو پہلے ساؤتھ میں اکٹھا کر رہے ہیں اور پھر یہ ایک دم ایسا کریں گے کہ ساؤتھ کے سارے لوگوں کو ایجپٹ میں دھکیل دیں گے. تو فی الحال سب کو جو ہے, تمام جو آبادی ہے, پہلے ہی 7 لاکھ وہاں سے نکل کر نارتھ سے ساؤتھ میں آ چکا ہے, تو اب مزید لوگوں کو وہ ساؤتھ میں بھیج رہے ہیں جو باقی وہاں پر رہ گئے ہیں. پھر اب یہ یونائٹڈ نیشن کی ایک اور رپورٹ دیکھیے جس میں وہ کہہ رہا ہے کہ ڈیزیزز رپورٹڈ ان کراؤڈڈ غازہ شیلٹرز, کہ وہ جو ڈسپلیس ہوئے ہیں اب وہ انہوں نے اکٹھے کہیں پناہ لے رکھی ہے ہاسپٹلز میں یا یونائٹڈ نیشن کے جو شیلٹرز ہیں, سکولز ہیں, تو وہاں پر بیماریاں پھیل رہی ہیں. جتنا کراؤڈڈ ایریا ہے تو وہاں پر جو انفیکشیس بیماریاں ہیں وہ ایک سے دوسرے میں منتقل ہو رہی ہیں. مثال کے طور پر چکن پاکس ہیں, ریسپیریٹری بیماریاں ہیں, بہت ساری اور چیزیں ہیں جو انفیکشن کے ذریعے پھیلتی ہیں, وہ ایک سے دوسرے میں منتقل ہو رہی ہیں. اب آپ دیکھیے کہ اباؤٹ 1.5 ملین پیپل ان غازہ آر ڈسپلیسڈ, آف دیم اباؤٹ 7 lakh آر شیلٹرنگ ان 149 یونائٹڈ نیشن فیسلٹیز, 1,22,000 in hospitals, churches and public buildings, 1,10,000 people in 89 non-United Nations schools, and the remaining are residing with families. Overcrowding remains a major concern. Many displaced people are seeking safety by sleeping in the streets. تو وہ جو شیلٹر پلیسز ہیں وہاں پر کوئی سیفٹی کی اور باقی جو سہولیات ہیں وہ وہاں پر نہیں ہے, جیسے گلیوں میں لوگ سو رہے ہیں. پھر ہاسپٹلز میں آپ دیکھیے تو ایک چھوٹے سے ہال میں 2-2 ہزار لوگ موجود ہیں, تو وہاں پر بہت زیادہ بیماریاں جو ہیں وہ اس وقت پھیل رہی ہیں اور مزید پھیلنے کا خدشہ ہے. تو یہ غزہ پر ڈھائے جانے والے مظالم کی ایک مختصر داستان میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے. اب تھوڑا سا بات کر لیتے ہیں فوجی محاذ کی, جہاں پر ان کو مسلسل شکست کھانا پڑ رہی ہے. سب سے پہلے مزاحمتی تحریک کی جانب سے جو بڑے بیانات آئے ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں, اور انہوں نے اسرائیلی پروپیگنڈے کو مکمل طور پر ایکسپوز کیا ہے. وہ کہتے ہیں the Israeli army is suffering military failures on the field and continue to spread lie. It seeks to destroy the medical sector to displace Palestinians from their land. Israel's allegation of hospitals being used as missile launch pads are unreasonable. The failure that Israel suffered on October 7 cannot be covered up with lies. The United Nations is urged to visit hospitals to determine the truth of what Israel is saying. کہ یونائٹڈ نیشن خود آ جائے اور وہ ہسپتالوں میں دیکھ لے کہ بھائی ہم نے کون سے یہاں پر بیسز بنا رکھی ہیں, اور جو تمہاری ناکامیاں ہیں وہ جھوٹ میں چھپ نہیں سکتی, جو تم کو شکست ہو رہی ہے. پھر اسی پر قطر کا بڑا اہم بیان آیا, اور انہوں نے اسرائیل کا جو دعویٰ ہے کہ جناب الشفا کے نیچے یا باقی ہاسپٹلز میں انہوں نے کوئی ملٹری بیسز بنا رکھی ہیں, یہ بالکل غلط ہے اور اس میں کوئی جو ہے وہ صداقت نہیں ہے. تو آپ دیکھیے کہ اسلامی ممالک, عرب ممالک کس طرح مجبور ہو رہے ہیں, جیسے جیسے اٹروسٹیز بڑھتی جا رہی ہیں تو ان کو بھی مجبوراً اس میں مداخلت کرنا پڑ رہی ہے. اور ایک دن اگر یہ جنگ اسی طرح جاری رہی تو میں آپ کو یقین سے کہتا ہوں کہ ایک دن یہ صرف بیانات تک مداخلت نہیں رہے گی بلکہ یہ حملے اور جنگ تک پھیلے گی. یہ آپ میری بات لکھ لیجئے گا, شاید اس وقت آپ یقین نہ کریں. پھر جناب ایک اور بڑا حملہ ان پر کیا گیا, آپ دیکھیے کہ جس میں وہ بتا رہے ہیں کہ کس طرح گھات لگا کر ان پر حملہ کیا گیا, اور اس میں ان کے درجنوں جو اسرائیلی فوجی ہیں وہ مارے گئے ہیں. اور یہ تھوڑی دیر پہلے کی خبر سامنے آئی ہے, اس سے پہلے ان کی 400 سے زیادہ ہلاکتیں ہو چکی ہیں, اور ابھی یہ بتا رہے ہیں کہ صرف ایک حملے میں جو کہ تھوڑی دیر پہلے ہوا اور گھات لگا کر کیا گیا اس میں ان کی درجنوں ہلاکتیں ہوئی ہیں. اور پھر آپ ان کی ناکامی اس ملٹری ایکسپرٹ کے ذریعے بھی دیکھیے, وہ جو کہہ رہا ہے کہ غزہ کو بے شک انہوں نے انسرکل کر لیا یعنی اوپر سے, اور یہ جو صالح سٹریٹ ہے یہاں سے, لیکن جو اصل پارٹ ہے لڑائی کا, جو اصل سخت پارٹ ہے وہ ابھی آنے والا ہے. یہ جو انہوں نے گین کیا یہ بڑا لٹل اچیومنٹ ہے, لیکن اصل لڑائی تو اب چھڑنے والی ہے. اصل بلڈیسٹ جو اربن وارفیئر ہے وہ اب چھڑنے والی ہے جب یہ اندر مین سٹی میں جائیں گے, ایڈوانس کریں گے, جو کہ ابھی تک یہ نہیں کر پا رہے. تو جب وہاں پر جائیں گے تو اصل لڑائی وہاں پر چھڑے گی. آپ یہ دیکھیے, this is difficult part because Hamas is much more trained in urban combat now
than it was in 2014, and they have also got tactics like booby traps and mines lining these city yards, not to mention the tunnel network. تو وہ clearly بتا رہا ہے کہ یہ جو آپ نے انسرکل کر لیا اس غزہ کو، یہ پہلا سٹیپ تھا، لیکن اصل سٹیپ آنے والا ہے جس میں حماس بہت زیادہ ٹرینڈ ہے اور اس کے پاس بہت زیادہ اسٹریٹجیکل جو اس کی تربیت ہے، اس میں ان کو ہرانا بہت مشکل ہوگا اور ان کے لیے وہاں پر بہت بھاری نقصان ان کو اٹھانا پڑے گا۔ اب تھوڑی سی بات نیتن یاہو کی کر لیتے ہیں، جن کا منصوبہ خود ان کی زبان پر آ گیا ہے، جو کہ ہم پہلے دن سے کہہ رہے تھے کہ ان کا اصل منصوبہ یہ ہے، اب وہ انہوں نے خود بتا دیا ہے اور انہوں نے انٹرویو میں بتایا کہ ہم جو ہیں وہ غزہ کو گورن کریں گے، یہ مکمل طور پر ہمارے قبضے میں رہے گا۔ یعنی وہی بات جو ہم پہلے دن سے کر رہے تھے کہ ان کا اصل مقصد اب غزہ پر قبضہ کرنا ہے، یہ کوئی مزاحمتی تحریک کو وہاں سے نکالنے نہیں جا رہے، اصل مقصد ہے کہ غزہ کو دوبارہ سے اپنے کنٹرول میں لینا مکمل طور پر۔ تو آج نیتن یاہو نے خود اپنے بیان میں یہ کہہ دیا کہ جی ہاں، ہم یہاں سے فتح حاصل کرنے کے بعد، جو کہ ان کی بھول ہے، وہ جب کریں گے تو دیکھی جائے گی، لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ اس کو ہم گورن کریں گے اور یہ ہمارے قبضے میں رہے گا۔ اور پھر ان کی ہٹ دھرمی دیکھیے، اس کا بیان آپ دیکھیے، یہ کہہ رہا ہے کہ we call to all civilized world should support us، کہ جو جتنی بھی تہذیب یافتہ دنیا ہے اس کو ہمیں سپورٹ کرنا چاہیے۔ تو وہ ان کا جو پروپیگنڈا تھا تہذیب یافتہ دنیا والا، ہیومن رائٹس والا، وہ اس کا سب بانڈا پھوٹ چکا ہے، اور جس طرح سے دنیا بھر میں مظاہرے ہو رہے ہیں، مغرب میں، امریکہ میں، کینیڈا میں، تو وہ ساری دنیا کو پتہ چل گیا ہے کہ تہذیب والا کون ہے اور بد تہذیب کون ہے، وحشی کون ہے اور انسان کون ہے، یہ دنیا کو پتہ چل گیا ہے۔ اب ذرا یو ایس کی بات کر لیتے ہیں۔ یو ایس مسلسل پریشر میں ہے، مسلسل پریشان ہے، خوف زدہ ہے، کیونکہ جنگ اسرائیل لڑ رہا ہے لیکن نقصان اس کو اٹھانا پڑ رہا ہے، اس کی بیسس پر اٹیک ہو رہے ہیں، اینٹی امریکنزم بہت زیادہ بڑھتا ہوا نظر آ رہا ہے، اور اب ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ کیا کریں۔ بلنکن اس سے پہلے 3 دورے کر چکے ہیں اور تینوں میں ان کو ناکامی ہوئی ہے، اس لیے اب انہوں نے CIA چیف کو بھیجا ہے کہ ان ساری چیزوں کو ہینڈل کریں اور جو ہے وہ چیزوں کو بہتری کی طرف لے جانے کی کوشش کریں۔ پہلے یہ پینٹاگن کا بیان دیکھ لیجئے، جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ 46 اٹیکس 37 انجرڈ، جو یو ایس کے بیسس پر اٹیک ہوئے ہیں وہ 46 ہو چکے ہیں، اور اس میں ان کے 37 سولجر جو ہیں وہ زخمی ہوئے ہیں، اور یہ ایک بڑا نمبر ہے۔ اور آپ دیکھیے کہ اتنے بڑے اٹیکس کے بعد بھی یو ایس جو ہے وہ کچھ بھی نہیں کر پا رہا ہے سوائے بیانات دینے کے۔ تو اب یہ جو CIA چیف کو بھیجا گیا ہے، اس کے 2-3 بڑے مقاصد ہیں، جس میں سے ایک تو یہ ہے کہ اپنے انٹرسٹ کو سیو کرنا اور اپنی بیسس کو کس طرح سے محفوظ بنانا ہے اس کو کرنا، پھر یہ کوشش کرنا کہ جو سویلینز ہیں غزہ میں اس کا کم سے کم نقصان ہو، کیونکہ جو سویلینز کی شہادتیں بڑھتی جا رہی ہیں، دنیا کا پریشر، عربوں کا اور اسلامی دنیا کا پریشر بڑھتا جا رہا ہے، عام عوام کے جذبات بڑھتے جا رہے ہیں، تو اس کو روکنا امریکہ کے لیے پاسبل نہیں ہے۔ تو یہ ان کی ایک اسٹریٹجی ہے کہ ایک ایسا کوئی نیا پلان بنایا جائے کہ سویلینز کی کم سے کم شہادتیں ہوں اور زیادہ سے زیادہ ٹارگیٹڈ جو ہے وہ اٹیکس کیے جائیں، کیونکہ جو یو ایس پر پریشر ہے وہ صرف باہر سے نہیں ہے بلکہ اندر سے بہت بڑا پریشر آ رہا ہے۔ مثال کے طور پر یہ جو اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ ہے یو ایس کا، اس نے گورنمنٹ کی جو پالیسی ہے اس پر شدید تنقید کی ہے، اور یہ ایک پرائیویٹ ایک تنقید تھی جو کہ لیک ہوئی، امریکی میڈیا پر یہ شائع ہوئی۔ آپ دیکھیے کہ وی مسٹ پبلکلی کریٹیسائز اسرائیلز وائلیشن آف انٹرنیشنل نارمز سچ ایز failure to limit offensive operation to legitimize military targets when Israel support settler violence and illegal land seizures or implies excessive use of force against Palestinians. We must communicate publicly that this goes against our American values so that Israel doesn't act with impunity. So یہ امریکہ کے اندر سے اتنی بڑی تنقید اٹھ رہی ہے، اور وہ مجبور کر رہے ہیں اپنی گورنمنٹ کو کہ بھائی پبلکلی ان پر تنقید کرو اور دنیا کو بتاؤ کہ یہ جو کچھ کر رہا ہے یہ صحیح نہیں ہے، وگرنہ جو سینٹیمنٹس ہمارے خلاف بڑھ رہے ہیں اس کو پھر کوئی نہیں روک سکے گا۔ تو یہ پہلی بار ہو رہا ہے کہ اسرائیل کے لیے اتنی اسٹرانگ ان کی لابی ہے امریکہ میں، تو اندر سے اتنی بڑی ان کی مخالفت ہو رہی ہے۔ پھر آپ یہ ایک اور چھوٹی سی خبر دیکھیے جس میں وہ کہہ رہا ہے کہ پہلے امریکہ نے ڈرانے کی کوشش کی لیکن اب وہ پریپیئر ہو رہا ہے فار کرائسس۔ پہلے اس نے کہا جی ہم اسلحہ بھیجا، ایئر کرافٹ کیریئر بھیجے، پھر سب مرین، نیوکلیئر سب مرین بھیج دی، لیکن اب وہ کرائسس کے لیے تیار ہو رہا ہے کیونکہ اسکلیشن جو ہے وہ بڑھ چکی ہے۔ اس نے حزب اللہ کو ڈرانے کی کوشش کی، لبنان کو ڈرانے کی کوشش کی کہ بھائی حملے نہ کرو، ہم نہیں تو رسپونڈ بیک کریں گے، لیکن وہ حملے بھی کر رہے ہیں، وہ پیچھے بھی نہیں ہٹ رہے، اسکلیشن اور بڑھتی جا رہی ہے اور جنگ بالکل کسی بھی لمحے چھڑ سکتی ہے۔ تو اب امریکہ اس چیز سے نکل کر
اپنے لیے جو اس کا کرائسس آنے والا ہے اس کی تیاری کر رہا ہے۔ پھر آپ دیکھیے کہ یونائٹڈ نیشن اور اسرائیل کی آپس میں ایک جنگ چھڑی ہوئی ہے۔ یونائٹڈ نیشن کے جو جنرل سیکرٹری ہیں انہوں نے تنقید کی تھی کہ غزہ جو ہے وہ گریو یارڈ بن چکا ہے چلڈرن کا اور فل فار سیز فائر ہونا چاہیے۔ تو اس پر جو اسرائیل کے ایمبیسڈر ہیں انہوں نے کہا کہ شیم آن یو۔ اس سے پہلے جو جنرل سیکرٹری نے تنقید کی تھی اسرائیل پر تو انہوں نے اس کے استعفے کا مطالبہ کیا تھا، اور اب اس نے جو اتنی واضح بڑی تنقید کی ہے تو یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو شرم آنی چاہیے ایسی باتیں کرنے پر۔ تو دنیا میں کوئی بھی اب ان کے ساتھ کھڑا ہونے کے لیے تیار نہیں ہے، اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ فلسطینیوں کی سب سے بڑی کامیابی ہے کہ دنیا میں ان کو ہمدردی مل رہی ہے۔ وہ طاقتیں جو کبھی ان کے خلاف ہوا کرتی تھی آج ان کی ہمدرد ہیں اور ان کے ساتھ کھڑی ہو رہی ہیں۔ پھر جناب بلنکن اور ترکی کے جو فارن منسٹر ہیں ان کی اندرونی کہانی آ چکی ہے، جو ان کی ملاقات ہوئی اور بڑی شرمندگی اٹھانا پڑی بلنکن کو، کیونکہ نہ ہی صدر سے ان کی ملاقات کروائی گئی اور بڑا کولڈ ویلکم ان کو وہاں پر دیا گیا۔ ہوا اس طرح کہ جب بلنکن پہنچے تو جو فارن منسٹر ہیں ترکی کے وہ باہر ان کو ویٹ کرنے کے لیے کھڑے تھے، لیکن وہ اندر گاڑی میں بیٹھ کر کال کر رہے تھے، تو انہوں نے مزید ان کا انتظار کرنا مناسب نہیں سمجھا فارن منسٹر نے ترکی کے، اور وہ اندر جا کر بیٹھ گئے۔ اور پھر جب وہ باہر نکل کر آئے تو پھر جا کر انہوں نے ان کو جا کر آگے ویلکم کیا، اور وہ اس وقت حال میں پہنچ چکے تھے۔ پھر کیا ہوا کہ جو ملاقات ہوئی اس میں ترکی کے فارن منسٹر نے واضح طور پر کہا کہ جناب آپ یہاں پر کیا کرنے آئے ہیں، آپ ترکی کے کس وزٹ پر آئے ہیں، کیا آپ یہاں پر یہودی بن کر آئے ہیں یا امریکن بن کر آئے ہیں؟ تو اینٹونی بلنکن نے کہا کہ میں یہاں پر ایک انسان کے طور پر آیا ہوں۔ تو ان فارن منسٹر نے کہا کہ ہمیں اور کوئی بات نہیں کرنی، ہم صرف سیز فائر کی بات چاہتے ہیں، فل فار سیز فائر ہونا چاہیے، وگرنہ جنگ سے رکنا پھر ہمارے لیے ناممکن ہو جائے گا، ہمیں مجبوراً اس جنگ میں جانا پڑے گا۔ پھر آپ یہ تصویر دیکھیے کہ جس میں ان کے پیچھے ایک سمبولیکلی ایک پکچر رکھی گئی ہے جس میں مسجد اقصی کی تصویر لگائی گئی ہے اور اس کے ارد گرد جو ترکی کا ستارہ ہے وہ بنایا گیا ہے۔ اب اس سے بڑی کوئی ہزیمت ان کے لیے ہو نہیں سکتی، اور وہ ترکی واضح طور پر پیغام دے رہا ہے۔ یہ میں آپ کو امریکی جنرل کا بیان آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، یہ آپ دیکھیے کہ ترک فوجی آخر کار غزہ میں لڑیں گے۔ اردوان وقت کے معاملے میں بہت حساس ہے، وہ ملک کو متحرک کر رہا ہے، یہ ہونے والا ہے، ان کو نظر انداز کرنا غلطی ہوگی۔ اردوان مشرق وسطیٰ میں وہ واحد آدمی ہے جو اسرائیل کو تباہ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ تو یہ آپ دیکھ لیں کہ ترکی جنگ میں کسی بھی وقت شامل ہو سکتا ہے، لیکن جب وہ جنگ میں شامل ہوگا تو ظاہری بات ہے اس کے اپنے لوگوں کے لیے بہت بڑی تباہی آئے گی، تو اس کو بڑا سوچ سمجھ کر فیصلہ کرنا ہے۔ لیکن ایک بات تو طے ہے کہ اگر یہ جنگ اسی طرح سے جاری رہتی ہے تو پھر ترکی کے لیے رکنا ناممکن ہو جائے گا، اور امریکہ کے ساتھ ان کے اتنے اچھے تعلقات ہیں، اور سیکرٹری اسٹیٹ کے ساتھ انہوں نے یہ سلوک کیا ہے، اور صدر نے اس سے ملنا تک گوارا نہیں کیا، اور فارن منسٹر نے اس کو گلے تک لگانا گوارا نہیں کیا، صرف ہاتھ ملایا ہے۔ تو یہ کوئی معمولی چیزیں نہیں ہوتی۔ پھر آخر میں ملیشیا کے جو پرائم منسٹر ہیں ان کا بیان آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ انہوں نے کہا جی ہم پر جتنی بھی پابندیاں لگا دی جائیں ہم ہر صورت غزہ اور فلسطین کے ساتھ کھڑے رہیں گے، اور کوئی بھی ہمیں اس چیز سے روک نہیں سکتا۔ انف از انف، اب بہت ہو گیا، اب ہم خاموش نہیں بیٹھیں گے۔ اور آخر میں رشیا کا مختصر بیان آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ انہوں نے کہا ہے جی یہ جو انہوں نے نیوکلیر کا دھمکی دی تھی کہ ہم غزہ پر نیوکلیر بم گرا دیں گے، تو انہوں نے کہا ہے بھائی ان کے پاس نیوکلیر بم کہاں سے آ گیا، یہ تو انہوں نے تو ڈکلیئر ہی نہیں کیا ہوا۔ تو اگر ان کے پاس نیوکلیر بم ہے تو وہ کہاں پر خفیہ رکھا ہوا ہے؟ جو انٹرنیشنل آرگنائزیشنز ہیں جو اس چیز کو دیکھتی ہیں کہ کوئی اسٹیٹ نیوکلیر پاور نہ اختیار کر لے، وہ کہاں ہیں؟ کیا انہوں نے کوئی سینکشنز لگائی ہیں اسرائیل پر؟ وہ کیوں خاموش بیٹھی ہیں؟ تو وہ خود ان کا بیان جو ہے وہ ان کے گلے پڑ چکا ہے۔ یہ ناظرین ساری اپڈیٹس تھیں، کچھ لمبی ہو گئی ویڈیو پہلے کی نسبت، لیکن بہت ساری یہ ضروری اپڈیٹس تھیں جو کہ آپ کے ساتھ شیئر کرنا ضروری تھی۔ بہت ساری اور بھی ہیں، وہ اگلی ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔